लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाएगा फिर अल्लाह ताला, कि अगर वो उसमें जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उसी में फिर उनको आगे ही आगे, आगे ही आगे, और उनको ऐसे गड्ढों में, गुनाहों के गड्ढों में, ऐसे रास्तों में उनको भेज देगा अल्लाह ताला, फिर जहाँ से उनका वापस आना मुश्किल है। तो इनको तो, हालांकि तो इनको तो जाहिर हो गई तबैयना खुदा, यानी कि इनको जाहिर होने के बाद हिदायत आ गई, पैरवी का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आ गई, सब मोमिनों के रास्ते के तरफ। अब यहाँ पे जो कोई इंसान अगर चाहेगा हिदायत और पैरवी करना, अब अगर कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं रसूल की नाफरमानी ना करूं, अब बहुत सारी बातें नहीं पता होती, तो अब क्या होगा कि जब इंसान इस तरफ आएगा, ये सोचेगा दिल में कि नहीं, मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं मुखालिफत नहीं करना चाहता, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको फेर देगा हिदायत की तरफ और नेकियों की तरफ। और जिधर जिधर वो, अब इंसान अगर नेकियों की तरफ जाना चाह रहा है तो अल्लाह ताला उसके लिए नेकियों के रास्ते आसान कर देता है। अगर इंसान गुनाहों की तरफ जाना चाह रहा है तो अल्लाह ताला उसके लिए गुनाह के रास्ते आसान कर देता है। ये तो हमने पढ़ा था पहले भी कि ये अल्लाह ताला जिसको जो चाहिए वो देगा। कोई इंसान दुनिया चाहता है, उसे दुनिया मिलेगी। जो आखिरत का सवाब चाहता है, जो आखिरत का अजर चाहता है, उसको दोनों चीजें मिलेगी। अब उसने दुनिया ना भी मांगी तो उसे देखिए कि खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, रहना है, ये सारी चीजें तो उसको है ही है। ऐसा नहीं है कि वो जंगल में जाके बैठ गया अगर किसी ने आखिरत तलब कर ली, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान आखिरत की तलब रखता है तो उसको अल्लाह ताला दोनों जहां में अता करते हैं। लेकिन अगरचे तो कोई दुनिया की तलब रखता है, तो फिर अल्लाह ताला को कोई उससे लेना देना नहीं है कि आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो जो इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मोमिनों के रास्ते किसी पर अगर कोई चलना चाहेगा तो हम इसे फेर देंगे जिधर वो फिरता है, और हम इसको दाखिल करेंगे जहन्नुम में। यानी कि मोमिनों के खिलाफ अगर कोई जाना चाह रहा है तो ऐसे लोगों की सजा फिर जहन्नुम है, वसाअत मसीरा, और वो फिरने की जगह है। अगर कोई चाहता है हिदायत, चाहता है पैरवी करना रसूल की, तो उसके लिए तो जन्नतें ही है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरू, नहीं बख्शेगा, अन युशरका, ये कि शिर्क किया जाए, बिही, इसके साथ, व यगफिरू, और वो बख्श देगा, मादूना जालिका, जो इसके अलावा है, लिमन यशाऊ, जिसके लिए वो चाहेगा, व मन युशरिक बिल्लाही, और जो शख्स शरीक ठहराए अल्लाह के साथ, फ़क़द, तो तहकीक, दल्ला, वो गुमराह हो गया, दलालम बईदा, गुमराही बड़ी दूर की गुमराही में चला गया। अब यानी कि जो शिर्क है, तो ये शिर्क की तो माफी ही नहीं है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहरा देना, ये गुनाह कबीरा में से आता है ना, कि इंसान के लिए ये बहुत बुरा काम है कि इंसान अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। अल्लाह ताला उसको कभी नहीं बख्शेगा, कि उसके पास अगर कितनी भी नेकियां होंगी तो अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा, कि भाई अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, पिला रहा है, जिंदगी दे रहा है, और आप जाकर कोई दरगाहों पर उनसे दुआएं मांग रहे हैं, उनसे औलाद मांग रहे हैं, उनके आगे सजदे कर रहे हैं, या फिर कहें कि वहां जाके नजरें मान रहे हैं कि हमें फला काम हमारा हो गया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो उससे तो बेहतर होता है कि हम अल्लाह से मांगते। तो अल्लाह ताला को कितनी ये बात बुरी लगती है कि मैंने पैदा किया, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मैं इनकी सांसें चला रहा हूँ, और ये जाकर दूसरों से मांग रहे हैं। तो ये भी शिर्क है। शिर्क की बहुत सारी अक़साम हैं, कि इससे ये नहीं हमें पता, इसमें तो अब हम इस पर डिस्कस करना हमारे लिए मुश्किल है कि शिर्क क्या है। बहुत बहुत सारी चीजों में शिर्क आ जाता है कि इंसान क्या करे, गुनाह का काम करे। और वहां पर लिमन यशाऊ, इन्नल्लाह ला यग़फिरु, यानी कि नहीं बख्शेगा अल्लाह ताला, इस शिर्क किया जाए, इसके साथ वो बख्श देगा जो इसके अलावा है, जिसके लिए वो चाहेगा। वमन युशरिक, और जो शरीक ठहराए अल्लाह के साथ, तो वो गुमराह हो गया, दलालम बैदा, गुमराही में, दूर की गुमराही में चला गया। यानी कि फिर अब ऐसा होगा कि वो गुमराही में इतना चला जाएगा कि उसको रास्ता ही नहीं समझ आएगा। रास्ता नहीं समझ आने से क्या मतलब, उसको हक और बातिल नहीं समझ आएगा। उसको ये नहीं समझ आएगा कि वो गुनाह कर रहा है या नेकी कर रहा है। उसको कभी-कभी इंसान क्या करता है, कोई ऐसे नेकी के काम करता है जो उसको जो गुनाह शिर्क होते हैं, जो बिदअत होते हैं, और इंसान उसको नेकी समझ के कर रहा होता है। तो ये भी क्या है कि वो दूर की गुमराही में चला गया, उसको समझ ही नहीं रही इस बात की
کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دور کی گمراہی میں جانے کا مطلب یہ ہے۔ ان یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، الا اناسن، مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر شیطان سرکش کو۔ اب یہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جتنے بت بنائے تھے وہ سب کیا تھے؟ عورتوں کے بت بنائے تھے انہوں نے۔ نائلہ اور عزا، اس طریقے کے ان کے جو نام تھے، لات، عزا، نائلہ، یہ سارے جو بت تھے ان کے، تو کیا تھے؟ یہ عورتوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دے لیا تھا۔ تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، کہ اب یہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ پکارتے ہیں اللہ شیطان مریدا، سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، یعنی کہ ابلیس کا انسان کو گمراہ کرنے کا تو دعویٰ پہلے سے ہے۔ شیطان کو پکارنا اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو شرک کی جتنی راہیں سمجھ میں آئی، سب شیطان نہیں سب سجھائی نا اس کو، کہ اب دیکھو یہ نہیں یہ کر لو، وہ نہیں وہ کر لو۔ انسان سوچتا ہے یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ایسے ایسے راستے آج کل گمراہی کے آگے ہیں کہ اس میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کو بلانے سے، شیطان کو پکارنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان کی پیروی کرنا۔ ایسا عقیدہ رکھ کر خواہ کسی کو بھی پکارا جائے، وہ شیطان ہی ہے، اور شیطان ہی کو پکارنا ہے۔ اگرچہ لوگ شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھتے ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر تو شیطان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب یہ جیسے جو کالا جادو ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ شیطان کو پکارا جاتا ہے۔ اب شیطان کو پکارتے ہیں، شیطان ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس میں کیا کیا گندے عمل کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے اس میں چیزیں کی جاتی ہیں۔ پیریڈز کے کپڑوں پر جادو کیا جاتا ہے، کسی کے بالوں پر لے کے جادو کیا جاتا ہے، کسی کو کچھ گندی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کو پکارنا ہے۔ یہ شیطان کی جو ایسی چیزیں ہیں تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ حالانکہ انہوں نے پکارنا کس کو چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شیطان کو پکارنا شروع کیا۔ اور انہوں نے جو اپنے لیے بت بنائے تو وہ دیویوں کو زیادہ تر پکارتے تھے۔ ان کے مشرکین میں ایسا ہی عقیدہ رکھ کر دیویوں کو وہ پکارتے تھے کہ ان کی جو زیادہ تر ان کے پاس، اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس آس پاس آج بھی ہم دیکھتے ہیں کالی ماتا، درگا ماتا، کیا کیا ہے اس کے ایسے ایسے نام، اب مجھے تو دو ہی یاد آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایسی بھی بہت ساری ان کی جو دیویاں ہیں۔ تو اس وقت بھی کیا تھا؟ مشرکین مکہ کے پاس بہت سارے انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ ان کے عورتوں کے ہی بت بنائے ہوئے تھے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، لأتخذن، البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا۔ یعنی کہ شیطان نے تو قسم کھا لی تھی نا پہلے سے کہ یہ کیسے میں کیا کروں گا کہ ان کے پاس سے ایک حصہ لے لوں گا، یعنی کہ ان کی اولادوں کو بہکا دوں گا، ان کے خاندانوں کو بہکا لوں گا۔ یہ مفروضہ کیا ہے؟ فرض کیا ہوا، یعنی کہ فرض کیا ہوا، مفروضہ فرض سے، یعنی کہ میں ضرور لوں گا ان کے پاس سے ایک حصہ۔ یعنی کہ انسانوں کو اگر کوئی ماں باپ نہیں بہک رہے تو ان کو بچوں کی طرف سے بہکا دوں گا، بچے نہیں بہک رہے تو ان کو ماں باپ کی طرف سے گناہ میں ڈال دوں گا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ کبھی کبھی ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن بچوں کی طرف سے ہار مان لیتے ہیں اور کوئی ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے آج تک انہوں نے کوئی ایسے گناہ نہیں کیے تھے جو وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان سے ایک حصہ ضرور لوں گا، یعنی کہ کچھ لوگوں کو، کچھ بندوں کو بہکا دوں گا میں۔ اب یہ اس نے تو قسم کھائی ہوئی تھی نا شیطان نے، اور کیا ہے کہ میں ان کو ضرور کا ضرور بہکاؤں گا، وَلَأُضِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو گمراہ بھی کر دوں گا۔ یہ دیکھیے کہ شیطان ہمارے لیے کیا کیا قسمیں کھا رہا ہے اور ہم کیسے اس کے آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ ولا امنینہم، اور میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ کیسے امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے نا انسان کہ دیکھیے ہاں ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں ہم فلاں درگاہ پہ جائیں گے تو ہماری ضرور مراد پوری ہو جائے گی، فلاں ایسا کام کریں گے، وہ چراغ لگائیں گے تو ایسے ہوگا، وہ گھر میں نیاز کریں گے تو ایسے ہوگا، کیسے کیسے، مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو آرزویں دلاتا ہے شیطان۔ تو کیا ہے کہ شیطان نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں ایسی ایسی آرزویں دلاؤں گا ان کو۔
شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ توحید کے خلاف انسان سے گناہ کرواتا رہتا ہے اور اس کا گناہوں پر دلیر بھی بنا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ان کے مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کا جو عقیدہ تھا، اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے، آگے آ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور چیریں گے، آذان الانعام، کان چوپائیوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل عرب کیا کرتے تھے، جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی تھی، جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے تھے، تو اس کو اپنے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، اور علامت کے طور پہ کیا کرتے تھے، اس کے کان چیر دیتے تھے۔ تو کان چیرنے سے مطلب جن کے پاس اگر وہ گھومتی پھرتی تھی ادھر ادھر اونٹنی، تو سارے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پہ چھوڑی ہوئی بھوتنی ہے، اونٹنی ہے۔ تو یہاں پر یہ ان کا کان چیرنے لگاؤں گا، یعنی کہ شیطان نے بہت پہلے بول دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کام ان سے کرواؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں یقیناً انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور تبدیلی کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ میں۔ اب آج دیکھیے کہ کتنی اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہو رہی ہے، آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، اور ناک کٹ کر کے پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، آرٹیفیشل آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، آرٹیفیشل لپسٹک لگائی جا رہی ہے، بالوں کو مطلب کیا کیا آج کل ناک میں، آنکھ میں، اور کیا کیا آج کل تو پوری صورت کو بھی بدل کے رکھ دیا جا رہا ہے کہ مطلب اتنا زیادہ اس پر ٹیٹوز بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے گروپ پہ ویڈیو بھی بھیجی تھی کہ کیسے کیسے لوگ کہیں اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہیں، کہیں اپنے آپ کو بلی بنا رہے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے انسان کیا کیا کر رہا ہے، کیسے کیسے فیسز کو چینج کر دیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھیجا تھا، اگر کچھ بہنوں نے دیکھا ہوگا تو انہیں یاد ہوگا کہ لوگ اپنے کان تک کٹوا دے رہے ہیں، اور ایک دم کیسے اپنے آپ کو ایک دم ہارر بنا دے رہے ہیں، پورے فیس پر ٹیٹو بنا دے رہے ہیں، اور ناک کو کٹوا دیا۔ ایک شخص کا تو میں نے دیکھی کہ اس نے ناک کو ہی غائب کر دیا، پورا فیس اس کا پلین ہے، کان کو غائب کر دیا، دونوں ہونٹوں کو اس نے سی دیا۔ مطلب کچھ تو نئی نئی چیزیں، اس آیت سے تو میں اب تک صرف یہی سمجھتی تھی، جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں یہی سمجھتی تھی آئی بروز بنانا، اور دانتوں میں جو ساند بنائی جاتی ہے وہ، یا پھر شاید اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب چینج ہوا تو یہ بھی دیکھا گیا کہ آئی بروز جو پرماننٹ آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، پرماننٹ آئی بروز، یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ کی خلقت میں تبدیلی، کہ یہ کیا شیطان نے پہلے ہی بولا تھا کہ وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو، یعنی کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا نہیں بنایا، وہ خود اپنے آپ کو اچھا بنا لے۔ اب آئی بروز کی ہی بات لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ فلاں شخص کے فیس پر کیسے آئی بروز سوٹ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا ہمارے فیس پہ ایسے آئی بروز چاہیے تھے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے دے دیے۔ تو یہ کتنی نافرمانی کی بات ہو گئی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور اپنے آئی بروز کو ہم چینج کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہسبینڈ کو پسند ہے، نہیں ہم نے تو اس لیے کیا، ہم نے تو تھوڑا سا ویسے کیا، ایسے کیا۔ تو یہ تو بہت کامن سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی خلقت کو چینج کرنے میں بہت ساری چیزیں آج کل آ گئی ہیں جو کہ عام لوگوں کے تو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں، کہ یعنی کہ کتا اور بلی اپنے آپ کو بنا لینا، اپنے آپ کو لڑکی سے لڑکا بنا دینا، لڑکے سے لڑکی بنا دینا، یہ تو بہت کامن چیزیں ہو گئی ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ انسان کتنے گناہوں کے دلدل کی طرف، اور یہ گناہ ایسے نہیں ہے کہ ان کامن ہے، بلکہ کامن ہو رہے ہیں گناہ، اتنے زیادہ ہمیں آس پاس دیکھنے نظر آ رہے ہیں، جو کوئی اگر سوشل میڈیا پہ اگر نیوز میں اس میں دیکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی آج کل دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیے کہ شیطان نے تو پہلے ہی قسم کھا لیا تھا نا کہ میں ان کو اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ضرور کرواؤں گا، یعنی کہ کتنا گناہ کی بات ہے، اللہ نے اتنے پیار سے ہم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس میں چینجز کریں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بناتا ہے شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد تو تحقیق، خسرا اس نے خسارہ اٹھایا، خسرانہ مبینہ بہت بڑا خسارہ۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی شیطان کو دوست بنا لے، یعنی کہ ہر وقت شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اب شیطان کی پیروی کیسے کر رہے ہیں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کہیں پارٹی میں گئے، کہیں مالز میں چلے گئے، کہیں پارکس میں چلے گئے، کہیں کسی کے پاس ملنے چلے گئے، شرما رہے ہیں نماز پڑھنے، کیوں؟
اللہ کا دوست ہے یا شیطان کے دوست ہیں؟ شیطان تو ایسی جگہوں پہ بڑے حملے کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں نا، تم تو روز پڑھتے، ایک دن نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تو جب بھی گھر سے نکلے تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں کیئر ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، کیا اب ہم نکلیں گے تو یہ تو چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان شیطان کو دوست بنا لیتا ہے تو گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کو ایسی امیدیں دلاتا ہے کہ اسے سارا کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے۔ شیطان نے کیا بتایا کہ میں اس کے گناہوں کو اتنا مزین، اتنا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ وہ انسان سوچے گا نہیں انسان کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں، انسان بڑا مطمئن ہوگا۔ جو بھی کوئی گناہ کرے گا انسان، وہ بڑا مطمئن ہوگا، وہ سوچے گا کہ میں صحیح ہوں، اس کو اگر صحیح، اس کو اپنی کوئی چیز غلط ہی نہیں نظر آئے گی۔ تو کتنی بری بات ہے کہ جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تو ظاہر ہے اس نے تو بڑا نقصان اٹھا لیا۔ اب ہماری دیکھیے کہ زندگی کتنی ہے ہماری، تھوڑی سی زندگی ہے، 60 اور 70 رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال رہے گی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے تک جاتے ہیں۔ تو اتنی کم عمر، اتنی کم زندگی میں ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو مطلب کوئی گناہ، انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہاں کی ان لمیٹڈ لائف، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں پر وہ کیسے رہے گا، دوزخ میں کیسے زندگی گزارے گا وہ؟ یہاں تو تھوڑی سی زندگی میں اس نے گناہ کیا، اس میں بھی پھر یہ کوئی اگر انسان اللہ کو دوست بناتا ہے اور ہر قدم پہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایون آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے نل کی دھار موٹی کر دی، آپ نے فوراً دل میں سوچنا ہے کہیں اللہ مجھ سے اس وجہ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا کہ میں نے اتنا پانی بہا دیا، کوئی بھی لائٹ کھلی چھوڑ دیا آپ نے، یہ اسراف میں آ گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میری نماز چھوٹ گئی، میری نوافل چھوٹ گئی، میری تہجد چھوٹ گئی، میری قرآن کی کلاس چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ ہر لمحے اپنے آپ سے سوال کیا کریں، جب بھی آپ کوئی کام کریں، جب بھی آپ کوئی قدم اٹھائیں، آپ اپنے آپ سے ضرور سوال کریں کہ میں شیطان کی پیروی تو نہیں کر رہی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ گناہ کے کام انسان بڑے شوق سے کرتا ہے، اس کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اب مووی میں فار ایگزامپل مووی میں جانا کس کو نہیں پسند ہے؟ آج کی جنریشن کو مووی میں جانا بہت پسند ہے۔ موبائلوں میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، ماں باپ کو نہیں پتا، اس کے پاس ورڈز لگے ہوئے ہیں، موبائلوں میں پاس ورڈز ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں، ریلز دیکھی جا رہی ہیں، موویز دیکھے جا رہے ہیں، گانے دیکھے جا رہے ہیں، سنیپس ڈالے جا رہے ہیں، کیا کیا سنیپس ڈالے جا رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا۔ آج کل کی مائیں اتنی انوسینٹ ہے کہ انہیں تو بچوں کے موبائل چیک کرنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی دوستی ہے۔ انسان کو ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، کیا میں نے شیطان کو تو دوست نہیں بنا لیا؟ کوئی میں ایسے تنہائی میں ایسے کام تو نہیں کر رہی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کیا میں اللہ کو دوست بنا رہی ہوں، میں شیطان کو دوست بنا رہی ہوں؟ ہر کام میں سوچے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ سوچا کریں کہ مجھ سے کون سے کام غلط ہو رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، رات میں ضرور اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں کہ آج میں نے کون سے غلط کام کیے جو کل میں نے نہیں کرنا ہے۔ کل وہ کام ہم اگر نہیں کریں گے تو آہستہ 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 کیا ہوگا، وہ گناہ کے کام ہم سے پھر چھوٹتے جائیں گے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ اللہ کیا کر رہا ہے، وہ بہت بڑا اس نے خسارہ اٹھا لیا۔ ہم تو نقصان کو کیا سمجھتے ہیں، پیسوں کا نقصان ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، یا پھر کسی کے گھر چوری ہو گئی، ہم اسی کو نقصان سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس نقصان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز پھوٹ گئی، کوئی کسی کا چوری ہو گئی، کسی کا پاکٹ چوری ہو گیا، کسی کا گھر جل گیا، یہ ہمارے پاس خسارہ ہے، یہ ہمارے پاس نقصان ہے۔ بلکہ نقصان تو کیا ہے کہ اس کی زندگی کو اس نے ختم کر دیا، اللہ کے راہ میں اس نے زندگی لگانی چاہیے تھی تو شیطان کا دوست بنا لیا، اب اس نے ساری جو آخرت کی زندگی تھی اس نے دوزخ کے نام کر دی، یہ ہے اس کا خسارہ۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کو دوست بنانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنائے، اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا دے۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دوست بن جائیں، اللہ ہمیں ایسے کام کروا کہ ہم تیرے دوست بن جائیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 120 ایک آیت بچتی ہے، یعیدوہم، اور وہ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدوہم، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ اب دیکھیے کہ شیطان کیا کیا امیدیں دلا رہا ان کو کہ دیکھیں یہ کام کریں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ شیطان کیسا پٹی پڑھاتا ہے کہ انسان کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ایسے غلط کام کرواتا ہے، جیسے کہ آج کل ہماری بہت ساری بدعات جو بن گئی ہیں
تو اس میں کیا انسان کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ تو انسان وہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور اس طرح گناہوں پر دلیر ہوتا جاتا ہے انسان، تو گناہ کے کاموں میں پھنستا جاتا ہے، اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے کرتا رہتا ہے کہ اس کے لیے ایسے وعدے دلاتا ہے کہ اب یہ کریں گے تو یہ اگر کریں گے تو یہ ہوگا، دیکھو کتنے اچھے ہوں گے، اعمال کے لیے توبہ کے لیے بھی ابھی جلدی، کوئی انسان اگر چاہ رہا ہے اگر کہ توبہ و استغفار کر لے، تو شیطان کیا کچھ سوچتا ہے، کیا اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ابھی اتنی کیا جلدی ہے، کل کر لینا توبہ استغفار، پھر پڑھ لینا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نہ معافی مانگ لوں، پھر اس سے بھول پڑ جاتی ہے، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یعنی کہ شیطان نہیں چاہتا کہ وہ توبہ و استغفار کرے، یا شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی نیکی کے کاموں میں ہم زیادہ بڑھ جائیں، تو یہ کیا کرتا ہے شیطان اس طریقے سے اب جیسے کہ حج کرنا ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے، حج کرنے جاؤں گا، تو شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے نا، اتنا کیا جلدی ہے، ابھی تو یہ کام کر لو، ابھی تو گھر بنا لو، ابھی تو بچوں کی شادی کر لو، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، امیدیں دلاتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اگر کر لیں گے تو پھر تو ہم بعد میں حج کر لیں گے، پھر بعد میں ہم قرآن کی کلاسز جوائن کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جب چھٹیاں لگیں گی، جب بچوں کو قرآن کی کلاسز جوائن کرائیں گے، تو ہمیں کیا پتا ہماری زندگی کتنی ہے، ہماری لائف لائن ہماری کتنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا۔ ہماری تو یہ کہ ہم شیطان انسان کے دل میں بے جا آرزویں پیدا کرتا رہتا ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی ہی طرف سے ہے نا۔ تو انسان کو کیسے، انسان اپنی موت کو اس کو بھولے سے بھی یاد نہیں آنے دیتا۔ اگر انسان اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتا رہے نا تو کوئی گناہ نہ کرے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنی موت بھلا دیتا ہے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی پھر عبادتیں کر لینا، ابھی پھر نیکی کر لینا، یعنی کہ ایسی آرزویں کسی کو ساری عمر نہیں حاصل ہوں گی، اور ایسی آرزویں وہ کرواتا ہے، اور ایسی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے کئی قسم کے گناہ کروا دیتا ہے، اور ہوتا ہے اور کیا ہے کہ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک موتیں ہو رہی ہیں، کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ میں 60s میں حج کرنے جاؤں گی، یا میں 50s کے بعد جاؤں گی، اور وہ اگر 30s میں اس کے موت آ گئی، تو پھر وہ کیا ہوگا، کہ اس کو تھوڑی پتا ہے کہ وہ 30s میں مر جائے گی یا وہ 20s میں مر جائے گی۔ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ بچوں کی موتیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان 80 کا ہو گیا، 90 کا ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اب وہ مرے گا، نہیں، بلکہ مرنا تو انسان کی موت تو انسان کی لکھی ہوئی ہے، اب وہ نہیں پتا کہ وہ اس کی زندگی موت اس کی بڑھاپے میں لکھی ہے یا جوانی میں لکھی ہے، اس کو کتنا ٹائم مل رہا ہے کرنے کے لیے، یہ اس کو نہیں پتا۔ نیکیاں کرنے کے لیے بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس، یہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس ایک ایک لمحے کو ویلیویبل بنائیں، یہ نہ سوچیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں گے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں اب یہ عمر میں، تو ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ اتنے سال ہم نے کیا کیا، اتنے سال نہ ہم سمجھے، نہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھا ہم نے، نہ ہم نے اس کو لرن کیا، نہ اس کی ہم نے تجوید سیکھی، نہ ہم نے لفظی ترجمہ سیکھا، پھر ہم نے کیا سوچے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، میں 30s کی ہوں، میں 40s کی ہوں، میں 50s کی ہوں، اگر میں اتنی زندگی گزار کے آ چکی ہوں، اب تو میرے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے، اب میں کیا کروں گی اتنے کم ٹائم میں، کتنی نیکیاں مجھے کرنی چاہیے تھی، اور میں نے کئی نمازیں قضا کر دی، کئی روزے میں نے قضا کر دیے، کئی ایسے چھوٹے موٹے گناہ تو میرے سے بہت زیادہ سرزد ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان ہر وقت سوچتا رہے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کم سے کم وہ معافی مانگے گا، اور باقی کی زندگی کو وہ پروڈکٹیو بنائے گا، کہ اس کو یہ لگے گا کہ نہیں، اب مجھے ایسے کوئی کام نہیں کرنے ہیں جس میں پھر میں ایسے گناہ کے کام نہ کروں۔ تو انسان کو شیطان ہمیشہ دھوکے میں رکھتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، شیطان کیا کرتا ہے، ایک نماز قضا ہو گئی، کیا دماغ میں ڈالتا ہے خیال، کچھ نہیں ہوتا، تمہاری تو کبھی نماز قضا نہیں ہوتی نا، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ قضا بھی نہیں پڑھنے کی یاد رہتی، جو انسان کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، تو اگر اس کی ایک نماز قضا ہوگی تو اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مجھے قضا پڑھنی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، دھوکے کا سامان ہے، وعدہ دیتا ہے، دھوکے کے وعدے دیتا ہے، اور انسان کو کیا کرتا ہے، بہکائے رکھتا ہے، تاکہ انسان، اب شیطان کو یہ نہیں چاہیے نا کہ وہ اکیلا دوزخ میں جائے، اور اس کو تو یہی غصہ آیا نا کہ مجھے دوزخی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھٹکارا ہوا بنا دیا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب بچے اسکول میں کیا کرتے ہیں، ایک کو اگر ٹیچر ڈانٹتی ہے تو ساروں کا وہ نام بتا دیتا ہے کہ ٹیچر میرے ساتھ اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، بالکل شیطان اسی طرح کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے آس پاس جال بچھا رہا ہے۔ تو ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ہم دین کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنے ایمان کی اپنے نفسوں کی صفائی کرنی ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، تب کہیں شیطان کے ہم
ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے اور شیطان ہمیں نہیں بہکائے گا. اس طریقے سے ہمیں کیسے بچنا ہے ہر انسان کو سمجھ آ جائے گا. آیت نمبر 120 تک رکھتے ہیں. اس کا یہ جو 2 آیتیں انشاءاللہ اس کو کل اور زیادہ ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے، اس کے دھوکے سے بچائے اللہ تعالیٰ.